हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मरियम नवाज की तनकीद, मिफ्ता इस्माइल का दिफा। शहबाज गिल अपने बयान के खुद जिम्मेदार, इमरान खान का ला ताल्लुकी का इजहार। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा मलिक से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना भट्ट से और सीनियर सहाफी आदिल शाहजेब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। ऐसा मालूम होता है कि पेट्रोल बम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नहीं गिरेगा, और क्योंकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हो गई हैं, IMF का अब दबाव नहीं है, और दूसरी तरफ जो हमारा पाकिस्तानी जो रुपया है, जो करेंसी है, वो भी कतरन बेहतर हुई है, अपने आप को उसने अप्रिशिएट किया है अगेंस्ट द डॉलर। फिर क्या वजह बनी कि एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया गया। तकरीबन पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए तक का इजाफा और डीजल की कीमतों में रुपए तक का इजाफा, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स था। जैसे ये फैसला कल सामने आया नाजरीन, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर इसके हवाले से एक तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इसका कोई राइम और रीज़न समझ नहीं आ रहा था। और फिर इस तनकीद में मामला तब दिलचस्प हुआ जब इस पूरे मामले में और इस पूरी तनकीद में मरियम नवाज साहिबा ने भी अपना हिस्सा डाला, और उन्होंने ये कहा कि वाक़तन वो अवाम के साथ खड़ी हैं। पहला ट्वीट उन्होंने ये किया, एंड इफ़ वी कुड प्लीज़ ऑल्सो प्ले आउट दोज ट्वीट्स जहाँ पर उन्होंने ये बात की। पहला ट्वीट उन्होंने ये, दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया कि जब नवाज शरीफ साहब को ये फैसला पता चला तो उन्होंने इसके ऊपर खासी बरहमी का इजहार किया, और बल्कि वो मीटिंग से उठकर चले गए। बड़े सारे सवालात नाजरीन इन दोनों ट्वीट्स के बाद से सामने आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर नवाज शरीफ साहब को, जो कि कायद हैं रूलिंग पार्टी PMLN के, अगर उनको ये फैसला नहीं था तो फिर वो क्या मुहर्रकात थे जिसके बायस ये फैसला किया गया, और क्या ये दो अलग अलग फैक्शंस की सोच की अक्कासी करता है रूलिंग पार्टी में? इसके ऊपर एक बड़े गहरे किस्म के सवालात उठ रहे हैं। लेकिन वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल तो प्रेशर में यकीनन नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अपनी जमात से बल्कि PDM से ओवरऑल भी, और पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त उनकी बहुत कलीदी एलाय है इस मखलूक तो हुकूमत में, उनकी तरफ से भी प्रेशर है। जरदारी साहब ने भी अपनी तशवीश का इजहार कर दिया है, और जब मिफ्ता इस्माइल साहब फिर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हर सूरत इस अपने फैसले को डिफेंड करेंगे। वो उनका हमारे लिए ज़ाहिर है, ऑब्वियसली मैं ये एक फ़र्ज़ ज़रूर समझती हूँ कि तमाम पर्सपेक्टिव्स आपके आगे रखें, तो उनका भी पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अभी खाम तेल की कीमतों में बैनुल-अक़वामी मंडी में कमी ज़रूर, लेकिन उसके ट्रांसलेटरी इफ़ेक्ट्स यहाँ तक आने में कुछ वक्त दरकार होगा। अब नाजरीन, इस पूरे मामले पे जो इसकी सियासी एंगलिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। एक तरफ प्रेशर्स नज़र आते हैं मखलूत हुकूमत पर, और उनकी अपनी जमात में से एक जो उनके ख़ास तौर पर जो लंदन की सोच है, वो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि इस फैसले को बैक नहीं करने को तैयार हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है। दूसरी जानिब नाजरीन, शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर भी खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में कुछ बड़े दिलचस्प और बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात किए, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि अगर वाक़तन इन इंकशाफात में सच्चाई है तो ये बेहद कंडेमनेबल है, और ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, ये सुनिएगा। शहबाज गिल का केस है, तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है। हाँ, उसने गलत लाइन बोल दी, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फौज को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं। खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस तो जरूर किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद शहबाज गिल साहब के ऊपर किया गया वाइल ही वॉज इन कस्टडी। कर्नल हाशिम डोगर जो कि इस वक्त होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा, उन्होंने वैसे दिलचस्प अंदाज में अपने आप को इस फैसले से अलग किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहबाज गिल साहब पे इस तरह का, इस तर्ज पर कोई तशद्दुद किया गया हो। दो इस वक्त कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात आ रहे हैं सामने, लेकिन इस मामले से PTI मुसलसल अपने आप को डिस्टेंस करती हुई नजर आती है। क्या वजह है जिन शहबाज गिल, जिन्होंने PTI के लिए बहुत सारे जोखम उठाए, बहुत सारी उन्होंने तकालीफ उठाई और दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन बनाए, उनको उस तरह से बैकअप उनकी पार्टी नहीं कर रही, और खान साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसा
قطعاً نہیں کہنا چاہیے تھا. اور یہ جو انکشافات ہیں خان صاحب کے, یہ بھی بڑے الارمنگ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بڑے کنڈیمنیبل بھی ہیں. کیا ان میں کوئی سچائی ہے جب کرنل ہاشم ڈوگر انہی کی پارٹی کے جو ہوم منسٹر ہیں ان کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے؟ ساتھ ساتھ ناظرین, جب ہم پیٹرول کے مسئلے کی اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی بات کر رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب نے آج جن الفاظ میں اپنے اس فیصلے کو انڈورس اور ری انڈورس کیا ہے, اوکرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے, پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے, سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے. جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ 6 روپے 72 پیسے آیا. کہ ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا, پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا. میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں, کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں. یہ تو تھے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل, لیکن جب زرداری صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا, اس کو بھی جناب وزیر خزانہ نے اپنے اسی پریسر میں ایک سوال کے جواب میں ایڈریس کیا. کیا کہا انہوں نے اس بات پر کہ زرداری صاحب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ سنیے گا. میں بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا. زرداری صاحب کی بھی رائے بڑی محترم ہے اور میں ان سے بھی بات کر لوں گا. اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکیشن مانگیں گے میں دے دوں. جی ناظرین, تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے جو معزز مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں فوری ان کی طرف اب رخ کرتی ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ناظرین مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہی ہیں. اسٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کی اینڈ اے ویری ووکل پارٹیسپینٹ, اے ویری ووکل لیڈر فرام اور پارٹی. بہت شکریہ آپ کا عالیہ حمزہ صاحبہ, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. آپ میرے ساتھ لاہور سے بذریعہ DSNG لنک جڑی ہوئی ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ مجھے ناظرین جوائن کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, ونس اگین اپنی جماعت کی اسٹالورٹ ہیں اور مجھے بذریعہ لاہور اسٹوڈیو سے اس پوری بحث میں جوائن کریں گی. بہت شکریہ آپ کا بھی ہنا صاحبہ, ونس اگین اے ویری ووکل اینڈ اے ویری پرٹیننٹ ممبر آف اور پارٹی. عادل شاہزیب صاحب ناظرین اس پورے معاملے پر تجزیے تبصرے کے لیے بھی ہمارے ہمراہ ہیں, بذریعہ اسکائپ آپ ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی, اینکر پرسن اینڈ اے ویری ڈیئر کولیگ. بہت شکریہ آپ کا بھی عادل صاحب, ویلکم آن بورڈ. بات کا آغاز اگر میں آپ سے کر پاؤں ہنا صاحبہ, کیونکہ ہم اگر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی بات کو پہلے لے کر چلیں, کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ کی خود کی حکومت انڈورس نہیں کر رہی, a larger faction of your party is not endorsing this particular increase اور یہ جو خصوص فیصلہ ہے, اور کیا یہ ایک جو نون اور شین اس کے سے باتیں ہوتی تھیں, کیا یہ دو الگ الگ فیکشنز کی عکاسی کرتی ہے یہ والی بات آپ کے ویو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مونا. فرسٹ آف آل کہ بالکل بھی نہیں, ہماری ایک سنگل پارٹی ہے PMLN جس کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اور کوئی بھی فیکشنز نہیں ہے پارٹی میں. اس لیے پہلے کویشچن کا تو بہت ایزی آنسر ہے کہ دیر از نو ڈویژن بٹوین دا پارٹی ایٹ آل. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر حکومت سارے مل کے کچھ جماعتوں کی بنی ہے اور ایک پارٹی کی اپنی ترجمان یا PMLN کے بیانیے میں ضرور فرق ہو سکتا ہے. تو میں نے بھی بالکل کل مریم بی بی کی ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور مریم بی بی بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, اور وہ یہ بات بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کرتے کہ پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا جائے. تو بالکل انہوں نے ایک PMLN کے قائد ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ہمارے لیڈر ہونے کے ناطے, اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک پارٹی کی رہنمائی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور پاکستانی ہیں, انہوں نے ضرور یہ کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں, اور ہم سب نے اس چیز کو بہت 100% اس کو ویلکم کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر نے بھی, آپ نے دیکھ لیا کہ اوور آل سوشل میڈیا میں بڑا اچھا رسپانس ملا. لیکن دوسری طرف حکومت ہے, تو حکومت نے جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب نے, اسپوکس پرسن نے ابھی آپ کو کہا کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچانا تھا. ہم نے ابھی IMF کا معاہدہ کمپلیٹ ہوا, ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو کرنسی وہ فرسٹ اور 15 سے لے کے دا بیسٹ کرنسی اوور آل انٹرنیشنلی ہے. تو یہ سب سٹیپس حکومت کو لینے پڑے. ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے تشویش شو کی, تو آبویسلی حکومت اور PMLN یا پیپل پارٹی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی بھی ہے, بٹ ایز اے گورنمنٹ جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ. اچھا ہنا صاحبہ, if I may ask you, یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتی ہیں, کیونکہ جیسے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس فیصلے میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ اپنی ہی حکومت کو اس طرح سے انڈورس نہیں کر رہی. نواز شریف صاحب بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں. آپ کی کیا ذاتی رائے ہے؟ آپ یہ فیصلہ ٹھیک سمجھتی ہیں یا پھر آپ مریم نواز اور نواز شریف صاحب ان کے ویو کی حامی ہیں؟ دیکھیے مونا, سب سے پہلے تو آپ کو
اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا جو ہے وہ سٹینڈ لیا, یا میاں صاحب نے بھی. میں تو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوں, اور دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے عوام سے ہی آئے ہیں, تو ان کے لیے 100% جو ہے نا, میں تو عوام کے فیصلے کو انڈورس کرتی ہوں. لیکن میں صرف آپ کو اگر تھوڑی سی باتیں ریکال کروں, اگر ہم عمران خان کہ یہ عالیہ حمزہ صاحبہ میری آنریبل کولیگ بیٹھی ہیں, انہی کے اگر آپ پرانے بیان نکال لیں تو یہ کہتی تھی کہ جو پاکستان سستا ترین ملک ہے, یا فیصل واڈا نے کہا کہ 200 روپے بھی پیٹرول ہو گیا تو کوئی بات نہیں, یا فواد چودھری نے کہا کہ مہنگائی ہے اور ہوتی رہے, عمران خان نے بھی یہی باتیں کی. تو ہم نے تو ایٹ لیسٹ اسی طرح پرویز خٹک نے کہا کہ مہنگائی ہونے کا مطلب ہے اکانومی بڑھ رہی ہے. تو ان کے تو لوگوں نے, لیکن ہنا صاحبہ ایک بیان مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے جہاں پر انہوں نے جلسے میں یہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں گریں گی $1 بھی گرے گی. یہ ان کے الفاظ تھے, اینڈ آئی کوٹ مریم نواز صاحبہ, انہوں نے کہا تھا فوری طور پر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنلی اگر پرائسز گریں گی تو پیٹرول کی پرائسز پہ جو ہے وہ نہیں افیکٹ ہوئے گا. لیکن اس میں آپ اگر عمران خان صاحب کی بھی ٹویٹ دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوری جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, 2-3 مہینے لگتے ہیں. فوری فواد چودھری نے بھی کہا کہ فوری جو ہے نا انٹرنیشنل پرائسز. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں, دیکھیں کہ آپ یہ بات مانیں گی کہ میں بھی یہاں بیٹھ کے, یا پی ایم ایل این کے اور بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے پرائسز کو انکریز نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کسی بھی پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے یا لیڈر نے جب ان لوگوں نے پرائسز بڑھائی تو انہوں نے کہا, ان کو پتا تھا کہ بنی گالا میں ان کی انٹری بین ہو جانی ہے, ان کو پتا تھا کہ یہ عمران خان کی غلامی کرتے ہیں, انہوں نے یس باس کہنا ہے. تو یہ ہم تو یہاں بیٹھ کے, ہماری تو یہ بات آپ کو بالکل دیکھیں نا, ہماری حکومت ہے, آپ ڈیفر کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری حکومت ہے. مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی, انہوں نے یہ بھی بات بھی کی کہ نواز شریف صاحب بھی ناراض ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے یہاں بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی پرائسز. بٹ کیا پی ٹی آئی میں اتنے گٹس تھے ان کے اسپوکس پرسن میں کہ یہ اپنے جو عمران خان جو عالیہ صاحبہ, آپ لوگوں میں اتنے گٹس تھے عالیہ صاحبہ, یہ ایک بات جو انہوں نے کی ہے یہ بڑی نوٹ وردی ہے کہ وہ ڈیفر کر رہے ہیں, وہ انحراف تو کر رہے ہیں کم سے کم. کیا آپ کی طرف سے اگر آپ قبول نہ کرتے کسی بھی اضافے کو یا حکومت کے کوئی بھی فیصلے کو, کیا آپ کی حکومت کا کوئی ترجمان یا کوئی بھی لیڈر آ کے انحراف کرتا کھلا ان پبلک یا آن ٹویٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مونیا, اور فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دا نیو چینل, اور بہت بیسٹ آف لک, آپ نے ہمیشہ ہی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینل بھی آپ کے توسط سے بہت زبردست پرفارم کرے گا. اب میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ان بی بی کا ذرا نا مائک آف کر دیجیے گا, کیونکہ میں جو باتیں کروں گی نا وہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوں گی. سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے, کون ہے وہ بندہ؟ نہیں, آپ نے بھی بہت اچھی طرح اہتمام سے سنا ہے, اس لیے آئی ایم شیور وہ بھی سنیں گی. آپ گو اہیڈ. ہاں جی, کون ہے وہ بندہ کہ جس کی یہ بات کر رہی ہیں, جو سرکاری میٹنگ سے اٹھ کر گیا ہے؟ وہ ایک بھگوڑا مجرم ہے, کسی سرکاری میٹنگ میں وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ پھر آ جائے اس ڈرامے باز عورت کے اوپر جو کتوں کی خوراک پر جب ٹیکس ہٹانے کا آرڈر ہے نا وہ سیدھا ٹویٹر پر دیتی ہے, اور وزیر خزانہ جو ان کا وزیر خزانہ کم باورچی زیادہ لگتا ہے وہ فوراً اس پہ ہٹا دیتے ہیں. اب وہ ایسے احتجاج کر رہی ہیں اور ایسے مسکین معصوم بن رہی ہیں کہ جیسے ان کی تو کوئی چلتی ہی نہیں ہے. کل تک خدا کی قسمیں کھا کے جھوٹے ٹسوے بہا کر یہاں پر یہ ہمیں کہتے تھے سازشی سارے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوگا تو اس کی قیمت کا فائدہ غریب عوام کو ہوگا. مجھے آپ کو کاٹنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے کوئک بریک کی طرف جانا ہے. میں واپس آتی ہوں, آپ کی طرف سے شروع کروں گی, آپ ریزیوم کیجئے گا obviously کیونکہ آپ کا نقطہ نظر ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. we'll be back with us. ویلکم بیک ناظرین. عالیہ صاحبہ, اسٹریٹ ٹو یو. ابھی یہ جو آپ نے ظاہر کڑی تنقید کی اس پیٹرول کے حالیہ اضافے پہ, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیے کہ جو چودھری صاحب کے بیان آج صبح سے دیر آل اوور دا پلیس آن سوشل میڈیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن اس کو بھی پلیز اس کا بھی جواب ساتھ ہی فرما دیجیے گا. گو اہیڈ. کو موقع دیا بات کرنے کا, اور عالیہ نے شروع میں کہا ٹالرنٹ, لیکن میں صرف یہ کہوں گی نہیں مونا ایک چیز
کہ آپ ان کی لینگویج کو میں بات کر لوں مونا، کیونکہ اگر یہ سخت الفاظ میری مونا اٹس مائی ٹرن کریں گی، اور اگر میں بھی وہ کر سکتی ہوں، عمران خان جیسے بد کردار شخص کی اگر یہ کنیز بن کے ابھی یہاں بیٹھ کے ریسپیکٹ لوز کریں گی نا، تو میں بھی یہاں بیٹھ کے عمران خان کو کیلیفورنیا کا بھگوڑا کہوں گی اور جاہل کہوں گی، اور میں بالکل ان کو الاؤ نہیں کروں گی کہ یہاں بیٹھ کے یہ عمران خان کی کنیز بن کے ایک بد کردار شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بیسک ریسپیکٹ بھی بھول جائے. ٹھیک ہے، تو عالیہ اگر آپ میری لیڈرشپ کے لیے غلط بات کریں گے تو میں آپ کو اسی طرح then I'll go to شادیب صاحب، عادل صاحب، اور میں پھر آپ کی طرف تفصیل سے آتی ہوں نا. جی عالیہ صاحبہ، فواد چودھری صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر لگتی ہے ٹرانسلیٹ ہونے میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کو. جی میں یہی بتانے لگی ہوں، یہ جو ساری کیلکولیشن کر کے رٹ آ کر آتے ہیں نا، اور پتہ پھر ان کو یہاں پر بیٹھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے، اور پھر مجھے ان کو معیشت سمجھانی پڑتی ہے. یہ نعرے لگتے تھے نا میاں جدوں کا، ہم تب دے رہے تھے جب $129 پر بیرل تیل تھا عالمی مارکیٹ میں. آج $88 پر بیرل ہے، اور یہ $234 کا دے رہے ہیں. اور یہ مہنگائی مکاؤ مارچ میں $66 انہوں نے کرنا تھا. ڈالر ہم 174 کا چھوڑ کے گئے تھے، اور انہوں نے $100 کا وعدہ کیا تھا، آج 217 میں دے رہے ہیں. گھی ہم 200 کا دے رہے تھے، آج 600 کا بھی نہیں مل رہا. اس کے علاوہ یہ باتیں کر کے آئے تھے کہ انہوں نے سستا کرنا ہے. 12 سے 13% کی مہنگائی انہوں نے دور کرنی تھی، جو آج 40% کی ہے. ہم تو معیشت کے قاتل تھے نا، تبھی آپ تاجر کیا، کسان کیا، سارے اپنے بجلی کے بل لے کر رو رہے ہیں. 570 یونٹ کا بل ہمارے زمانے میں 10 سے 12 ہزار کا آتا تھا. آج ان کی جو پنجاب پیٹرولیم کی پرائسز 3 مہینے بعد ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. میں آتی ہوں ہنا صاحبہ، جو بڑا آپ کا آئی کیو ہے نا اس کو ریوائز بھی کر لیں. I'll give you your full chance for a rebuttal. آج جو ان کی پنجاب سپیڈ ہے نا، وہ 590 یونٹ کا جو بل آ رہا ہے نا، وہ 26 سے 30 ہزار آ رہا ہے. تو میں ان کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں، لوڈ شیڈنگ 10 سے 12 گھنٹے ہو رہی ہے. جو 12 کارگو LNG کے آتے تھے نا، آج 5 سے 7 آ رہے ہیں. تو یہ جو عوام کو پیغام دیتے تھے کہ چینی کم کر لو، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا، 1 ارب تو انہوں نے صرف ناچ گانے پر لگا دیا. یعنی عوام پہ خرچ کرے پیسہ. اب ان سے آپ انہیں کہیں یہ جو بول رہے ہیں، جو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہاں میں ہنا صاحبہ آتی ہوں، پلیز نوٹ ڈاؤن یور پوائنٹس. آپ اپنے پوائنٹس اپنے پاس ضرور رکھیے گا تاکہ پھر آپ رسپونڈ کریں. جی عالیہ صاحبہ پلیز کمپلیٹ، تاکہ پھر میں عادل صاحب کی طرف عادل صاحب سے بات کروں. ٹھیک ہے، تھینک یو. عادل صاحب کا ویوز بڑا ضروری ہے، بیکاز ظاہر ہے ایک مجھے پھر مڈ وے اور ایک مڈ ویو بھی چاہیے پوری بات میں. جی عادل صاحب، یو ہرڈ بوتھ دا لیڈیز، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو، نمبر 1؟ اور دوسری بات یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک جو ہواؤں کا رخ ہے، یو بینگ اے سینئر جرنلسٹ، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کس طرف زیادہ رخ نظر آ رہا ہے یا ٹلٹ نظر آ رہا ہے، ایک تو پبلک کا بھی اور ہواؤں کا بھی؟ دیکھیں مونا، ایک تو جو ہماری چونکہ اکنامک کنڈیشن ایسی ہے، اکانومی ہماری ایسی ہے، وی آر اسٹل ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ. تو ہمیں تھوڑا سا میرے خیال ہے پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر اگر ریاست اور ملک کے بارے میں بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ جو پیٹرولیم پرائسز میں آج اضافہ ہوا ہے، تو ایک سیاسی ریٹرک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا جی، انٹرنیشنل پرائسز نیچے جا رہی ہیں، ڈالر ورسز روپی جو ہے، روپے اسٹرینتھن ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ پرائسز بڑھا رہے ہیں. تو یہ عوام میں تو یہ ریٹرک تھوڑا سا جو ہے وہ جڑ پکڑ سکتا ہے. عوام مہنگائی میں آلریڈی جکڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا حقیقت میں جانا پڑے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب 6th ریویو ہوا تھا IMF کا فروری اس سال میں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور میں آپ کو پیج نمبر بھی بتا سکتا ہوں، پیج 76 اس ریویو میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، ہم کمٹ کر چکے ہیں IMF کے ساتھ کہ اگر ہم نے اپنا ریونیو ٹارگٹ بڑھانا ہے تو آپ کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانی پڑے گی فی لیٹر. ہاں کریکٹ، جو کہ شوکت ترین صاحب نے بطور وزیر خزانہ کمٹ کیا تھا، اینڈ ہی واز اے سگنیٹری آن دیٹ فیکٹ.
ایگزیکٹلی. اور پھر ہر مہینے ہم یہ بھی کمٹ کر چکے ہیں کہ ہر مہینے موجودہ رواں سال فائنینشیل ایئر میں ہر مہینے ہم 4 روپے فی لیٹر تب تک بڑھائیں گے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جب تک یہ 30 کا فگر نہ ہو جائے. کریکٹ. اب اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہیں تو وہ ہم نے پوری کرنی ہے, کیونکہ ابھی تک جو آئی ایم ایف کی ٹرانچ ہے یا عام الفاظ میں پیسے کہہ دیں کس کہہ دیں وہ ابھی تک ہمیں ملے نہیں ہیں. تو ہم ابھی تک خطرے سے نکلے نہیں ہیں. ہماری معیشت جو ہے ابھی تک وہ وینٹیلیٹر پر ہے. اچھا عادل صاحب, اس کا کاؤنٹر سوال یہ ہے, عادل صاحب اس کا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ اگر فیکٹس اتنے بیسک اور اسٹریٹ ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ہیں, تو مریم نواز صاحبہ بینگ دا وائس پریزیڈنٹ آف دا رولنگ پارٹی وہ کیوں ان فیکٹس کے برعکس کہہ رہی ہیں کہ وہ اس فیصلے کی حمایت نہیں کرتی؟ نواز شریف صاحب رولنگ پارٹی کے قائد, وہ کیوں حمایت نہیں کر رہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. اس وقت جو بھی پولیٹیکل سیاسی رہنما ہے وہ اس فیصلے کی حمایت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے تو عوام میں جانا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ مریم نواز ہے, چاہے وہ زرداری صاحب ہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ پیسے جو ہے یہ مفتاح اسماعیل کی جیب میں نہیں جا رہے. یہ فیصلہ عمران خان کو بھی یہ فیصلے کرنے پڑتے, اور عمران خان نے بھی یہ جو آئی ایم ایف کا میں آپ کے سامنے پیج 76 پڑھ رہا ہوں 6 ریویو کا, تو اس وقت عمران خان نے بھی مجبوری کی تحت آئی ایم ایف کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. تو ہمیں میرے خیال میں اپنی معیشت کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو. جب معیشت کی بات ہو تو ہم اس پر سیاست نہ کریں, کیونکہ عمران خان کی بھی مجبوری تھی. صحیح, ویری فیئر. اور ہواؤں کا کیا رخ ہے عادل صاحب آپ کے اسیسمنٹ میں؟ کیا اس وقت پی ٹی آئی اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن ری گین کرنے کے لیے کچھ قریب پہنچے ہیں, یا دے ہیو گون فردر بیکورڈز؟ کیونکہ ابھی تک کوئی اسٹریٹجی ہم نے پی ٹی آئی یا خان صاحب کی طرف سے نہیں سنی ہے ادر دین دس کہ وہ عوام میں جائیں گے, جلسے کریں گے. تو ہے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی جماعت جب تک اقتدار میں تھے تو ان کی پاپولیرٹی بڑی تیزی سے وہ کھو رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے ان کا بیانیہ ٹھیک ہے غلط ہے اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. آلدو ان کی جو سیاست رہی ہے اس سے میں بالکل 2-3 ان کی پالیسیز ایسی تھی کہ فار ایگزامپل نام نہاد امریکی بیانیہ, اس سے آپ نے پاکستان اور امریکہ کو 2 اسٹیٹس کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. تو فارن افیئرز پہ اگین جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت کو ہمیں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, اسی طرح فارن افیئرز کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور خان صاحب آپ کو لگتا ہے انہوں نے خارجہ امور کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے عادل؟ نہیں, وہ کیا ہے پی ٹی آئی میں. آئی تھنک کہ تحریک انصاف نے جو امریکی سازش کا دیکھے نا, ایک طرف آپ امریکی سفیر کو منگوا کر اپنے پروونشل سرکاری گیسٹ بنا دیتے ہیں, ان سے 36 گاڑیاں آپ لے لیتے ہیں, پھر ایک لابنگ فرم آپ وہاں پہ ہائر کر لیتے ہیں, وہ جس مقصد کے لیے بھی ہو. تو ایک طرف امریکی سازش کا بیانیہ ہے, دوسری جانب آپ یہ کر رہے ہیں, تو یہ نیگیٹ کر رہا ہے آپ کی پالیٹکس کو. اس میں جو ایک تضاد ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ رہا ہے. ریگارڈلیس آف دس, اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے تو خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پر موجود ہے, آلدو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست ہے, ایک تو 2 چیزوں نے ان کو نقصان پہنچا ہے. ایک تو امریکی سازش کا بیانیہ جو تضادات سامنے آئے اس کی وجہ سے ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ نقصان پہنچا. دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے اس میں تضاد یہ ہے, اور ہم جیسے جرنلسٹوں کو کھل کے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے, اگر وہ انہیں اقتدار میں لا رہی ہے, اگر آر ٹی ایس فیل کروا رہی ہے 2018 میں پھر تو ٹھیک ہے, اگر ان کے ساتھ نہیں ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہونے اور نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں, then عمران خان صاحب has a problem with it. یہ 2 تضاد جو مجھے نظر آئے ہیں خان صاحب کی سیاست میں, لیکن regardless of these contradictions یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کا جو بھی بیانیہ ہے وہ ٹھیک ہے, تضادات سے غلط ہے, بیانیہ پھر بھی چل رہا ہے. عوام میں پذیرائی اس نے حاصل کی ہے, اور ہمیں پنجاب کے بائی الیکشن کے ریزلٹ سے بھی پتہ لگا. یس ایویڈنٹلی یہ جو آپ نے بائی الیکشنز کی بات کی ہے اس میں ایک اور ظاہر ٹرانسلیٹری ایفیکٹ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچرنگ ہی صحیح, لیکن دیٹ ہیز ون پنجاب ایٹ لیسٹ فار دا بائی الیکشنز. خان صاحب کو اس کا ایج ملا ہے. یہاں پہ آپ سے میں بڑے احترام
احترام سے آگے کروں کہ پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے نے پے نہیں کیا. پنجاب میں جو 2-3 وجوہات تھیں خان صاحب کے. ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کوئک بریک. ناظرین اس معاملے کے اوپر مزید تفصیل سے آئیں گے, ریپٹلز بھی لیں گے, اور شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ نئے انکشافات اور ان کے کاؤنٹرز, all of this after a break. جی ویلکم بیک ناظرین. ہنا صاحبہ کی طرف یہ تمام معاملات لے جانا ضروری ہیں. ہنا صاحبہ ایک تو آپ اب ضرور کوئی اگر پچھلی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں وہ تو کیجئے, لیکن یہ جو شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی تو اضافہ کیجئے کہ کیا آپ اس کو, بڑا سمپلسٹک سوال ہے آپ سے, کہ کیا آپ اس کو کنڈیم کرتی ہیں اگر ان انکشافات میں کوئی سچائی ہے, حقیقت ہے, واقعتاً کپڑے اتار کے کسی پر تشدد ہوا ہے, ڈو یو کنڈیم اٹ؟ مونا سب سے پہلے تو عالیہ حمزہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہیں کہ ان کے ٹائم پہ گھی 200 روپے پر کلو تھا. مجھے لگتا ہے انہوں نے مارکیٹ میں جا کے کبھی گھی خریدا ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ ایکچوئل گھی جو ہے نا وہ 500 روپے پر کلو تھا. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ان کی ایک جس طرح کی یہ زبان نیشنل ٹی وی پہ آ کے استعمال کرتی ہیں اس کو میں ضرور کنڈیم کروں گی. اگر یہ ہمارے لیڈر کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ بولے گی تو میں ان کو ضرور یہ یاد کراتی چلوں گی کہ کیلیفورنیا کی عدالت سے بھگوڑا کون تھا, توشا چور کون ہے, گھڑی چور کون ہے, تو اپنے گریبان میں جھانک کے نا دوسرے لوگوں کے قائدوں یا لیڈرز کے بارے میں بات کیا کریں. اور یہاں یہ بیٹھ کے بالکل شہباز گل کی بات جہاں سے ہے کہ عالیہ حمزہ کو بھی میں یہ آج لیسن سکھا دوں کہ اگر ایک بد کردار انسان عمران خان کی غلامی میں یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ اس طرح کی ربش الفاظ استعمال کریں گی نا تو عمران خان بھی کل آپ کو آ کے بچائے گا نہیں جس طرح اس نے شہباز گل کو نہیں بچایا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہاشم ڈوگر نے, آج ہم پنجاب اسمبلی میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ہاشم ڈوگر کی پریس کانفرنس چل رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو یہ بات سچ ہی نہیں ہے کہ ان کو کپڑے اتار کے یا ان کو مارا گیا. تو اب ان سے سوال میں یہ پوچھتی ہوں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں, کیا شیری مزاری جھوٹ بول رہی ہے, یا فواد چودھری؟ ڈوگر صاحب کی بات تو کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں. میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا ہے نا کہ بول رہا ہے نا انہوں نے ریبٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن میرا سوال, اور میں دوبارہ ادھر ہی آؤں گی جی ہنا صاحبہ, اگر سچ if there is an iota of truth in this revelation, کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ 100% I don't think کہ یہ کچھ بھی یہ جسٹیفائڈ ہے, اور I don't think ایسے ہوا ہے, بیکاز یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو یہی بتاؤں کہ آج جیسے میں بتاؤں انہوں نے وہ تو ڈیبیٹیبل ہے نا کہ ہوا ہی نہیں ہوا. ارسلان خالد کو انہوں نے آئی ٹی کا وزیر بنایا. ارسلان خالد وہی ہے جس پہ وہ آڈیو لیک آئی تھی جس نے بشرا بی بی کے ساتھ مل کے سیاستدانوں کو غدار کہا تھا. آج شہباز گل کی جو رپورٹس آئی ہیں کہ وہ جو جب یہ لوگ شہدا, جب ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا تھا اور اس میں وہ 6 شہدا شہید ہوئے تھے, اس میں اس رپورٹ میں وہ اکاؤنٹس آئے ہیں جو آرمی کے ان شہدا کی فیملیز اور ان کے خلاف پوری پروپیگنڈا کر رہے تھے, وہ پی ٹی آئی کے اور ارسلان خالد کو ہیڈ کر رہا تھا. لیکن تو میں یہ کہتی ہوں کہ فرسٹ آف آل کہ ہمیں کسی کو بھی کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں ہو سکتا, کیا وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اٹیچ کریں کہ وہ خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے؟ خدا نہ خواستہ یہ اسپیکولیشنز نہیں ہے, بیکاز یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس جو ہے وہ ہے, ان کی ایک پراپر کال تھی اور پراپر ایک ایجنڈا تھا, اسکرپٹ تھا جس میں عمران خان ایک ٹی وی چینل انوالو تھا اور شہباز گل انوالو تھا, اور یہ اور چیزیں سامنے آئیں گی. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کسی کو بھی رپورٹ میں یہ چیزیں آئی ہیں, بیکاز آئی ہیونٹ کم اکراس, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ میں آئی ہیں جس میں ان کی پراپر ان لوگوں نے, اور وہ اکاؤنٹس جو ہے نا بھارت کے ساتھ لنکڈ ہے. ہم کیوں فورن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہے اس رپورٹ میں. میں نے جو پڑھی ہے وہ یہی 2 باتیں پڑھی ہیں. بالکل ہاں یہ بات ہے, لیکن یہ کہ ان کو اٹیچ کرنا کہ وہ خان صاحب ہی himself was leading the campaign, malicious campaign. عالیہ صاحبہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے, لیکن ایسی رپورٹس بالکل موجود ہے جس میں عمران خان صاحب نے یہ اسکرپٹ کیا تھا اور ان کی پارٹی پالیسی کے انڈر. کیوں شہباز گل نے کہا تھا میں نے پارٹی پالیسی کے انڈر بات کی ہے؟ یہ تو بہت خطرناک انکشافات ہیں جو آپ نے ہمارے پاس کیے ہیں, اور اسی لیے پرویز الہی صاحب بھی آپ خطرناک انکشافات ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عمران خان سے ان چیزوں پہ نہیں ٹی وی پہ نہیں کر سکتے, لیکن
خان صاحب کا نیکسس بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلش ہو چکا ہے رپورٹ میں. عالیہ صاحبہ, کیا یہ بات درست ہے؟ جو اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے, کیا ان کا نیکسس خان صاحب سے جوڑا گیا ہے؟ ابھی یہ ہنا صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ رپورٹس میں یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے. اچھا مونا پلیز اب ان کا مائک ایک دفعہ دوبارہ بند کر دیں ذرا, آپ کی مہربانی. میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر اسٹیٹسٹک بیورو کی رپورٹ میں سی پی آئی, ایس پی آئی, اشیاء کی خرد و نوش کی قیمتیں یہاں آ کر جو ان کی حکومت کے انڈر یہ بتانا جھوٹ ہے, تو پھر جھوٹی حکومت تو ان کی ہوئی, میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. پھر یہ مجھے کہہ رہی تھی میں جا کر تھوڑی سی پڑھائی کر لوں, میں ذرا انہیں سبق پڑھا دوں. برینٹ آئل کی قیمت اس وقت جو ہے وہ $88 ہے, اور 95 سے یہ فلکچویٹ کر کے 88 پر آئی ہے. ڈالر 215 کا سے 217 کا لگا لیں, ایک بیرل میں یہ قیمت کوئی 150 سے 159 بنتی ہے. سارا کچھ ڈال دیں, اس کے علاوہ ان کے پروفٹس بھی ڈال دیں, IMF بھی ڈال دیں, ریفائنری کرایہ سب کچھ بھی ڈال دیں, اس کے بعد بھی ان سے پوچھیں عوام کو اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہیں, کیوں ٹیکس کھا رہے ہیں, کیوں ذلیل کر رہے ہیں. کیلکولیشن کر کے آیا کریں, یہ تو ان کی اس بات کا جواب ہے. دوسری بات, مشکل فیصلے کان پک گئے میری یہ سن کے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 17 روپے کا یونٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے رہی ہے, یہ لوگ 12 روپے کا دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ $100 کا ہمیں دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ عوام کو آ کر باقی تیل جو ہے وہ 134 روپے کا دیں گے. نہ ہم نے تب سیاست کی تھی. اور اگر میں صرف ایک سیکنڈ میں اس کے اوپر آ رہی ہوں, کیونکہ میں عادل صاحب کی ویری ریسپیکٹفلی ان کی 2 باتوں کے جواب میں یہ بات کرنا چاہتی تھی. مشکل فیصلے کچھ نہیں ہوتے, یہ آئے عوام کو رلانے تھے جو یہ رلا رہے ہیں. اور خارجہ پالیسی پر جو بات ہو رہی ہے, جی جو خارجہ پالیسی پر بات ہو رہی ہے, پلیز میڈیا پی آر کے اندر اور اس کے علاوہ لابنگ کے اندر بہت فرق ہے. اور یہ جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں میرے سے صرف ایک منٹ, صرف لاسٹ مونا مجھے اپنی بات کلیئر کرنے دیں. میڈیا لابنگ یا میڈیا پی آر وہی ہوتی ہے جو بیکاری وزیر اعظم نے اکانومسٹ کے اندر فہد حسین سے آرٹیکل لکھوا کر کیا. اب آ جائے شہباز گل کے اوپر.